बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैया टीवी एचडी की अगली ट्रांसमिशन का आज से आगाज किया जा रहा है। आज की ट्रांसमिशन हम मॉर्निंग शो के हवाले से उसका आगाज कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। मलिक साहब, लाइव ट्रांसमिशन मॉर्निंग शो को आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। उसमें ज़ाहिर है अगर आपके अच्छे अच्छे इवेंट्स होंगे, प्रोग्राम होंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा होगा और हमारे दोस्तों की दिलचस्पी आएगी। अच्छा, आपकी अच्छी सी बातें यकीनी तौर पे हमारे जो आज के नौजवान हैं जिनके पास इतना नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए ये गाइडलाइन साबित होंगी और एक खूबसूरत तजर्बा है। और जिससे आप अखबार नवीस हैं और अखबार बीनी भी आप करते हैं, तो लामहला फिर ये सारी बातें हमारे व्यूवर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए एक उनकी मालूमात में एक अच्छा इजाफा होगा। मैं यहाँ अपने सुनने और देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि ये इस मॉर्निंग शो में आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम का हम दायरा बिल्कुल वसी करेंगे। इसमें हम लोगों की लाइव कॉल भी लेंगे, लोगों की यहाँ बातें भी उनकी एक दूसरे के साथ इंस्ट्रक्शन पैदा कराएंगे। तो इस मॉर्निंग शो में हम मेहमानों को भी बुलाएंगे जी जो सुबह के जो है हमें अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी हमें गाइडलाइन देंगे। और इसके साथ हम इस शो में जो हमारे ताज़ा अखबारात होते हैं, जी उनकी शायद सुर्खियों पर भी तबसरा करेंगे। सही। तो मैं अपने देखने और सुनने वालों को ये भी यहाँ आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस शो को आप हमारे इस शो को, हमारे फ़ेसबुक पेज को और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। आपके कमेंट्स की रोशनी में ही हम अपने आप को आगे से आगे अपना कदम बढ़ा रहे हैं। मलिक साहब, आज के अखबारात की तरफ चलते हैं। तो आज के अखबार दुनिया न्यूज ने जो अपर लीड लगाई है वो सोशल मीडिया पर मुहिम बेबुनियाद, जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के सिवा किसी और मुल्क की उस पर गौर नहीं करता, और गौर कर अगर वो करे तो उस पर थोड़ा सा उसमें स्टडी आ जाएगी, उसमें छान फटक आ जाएगी। कुरान मजीद में भी ये फरमाया गया है कि सूरह हुजरात में कहा गया कि मोमनो, जब भी तुम्हारे पास कोई खबर पहुंचे उसकी तहकीक करें। उसकी तहकीक करें, उस पर कान न धरें, उसकी तहकीक करें। तहकीक करने का फ़ायदा ये बताया गया कि अगर तहकीक ना करोगे तो उसके नतीजे में फिर तुम्हारे दरमियान गलत फहमी पैदा होगी, लाइल्मी पैदा होगी, और लाइल्मी के नतीजे में कोई ऐसी हरकत कर बैठोगे और उस हरकत के नतीजे में किसी को नुकसान पहुंच बैठे, और फिर बाद में पर हकीकत का पता चले कि जी ये हकीकत तो कुछ और थी, हम गलत फहमी और कम इल्मी की बुनियाद पर ये नुकसान कर बैठे, ये हरकत कर बैठे, तो उसका नतीजा ये होगा अच्छा मलिक साहब, यहाँ जो सोशल मीडिया का जो बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, ये क्या हमारे इदारों की कोई प्री प्लान साजिश नहीं है, प्लानिंग नहीं है कि भी हमारे इदारों को जो है ना बदनाम किया जाए, उनमें रहने वाले, उनमें काम करने वाली शख्सियात पर जो है तोहमतें लगाई जाए और फिर जो है ना उनके जो काम हो, उनके जो फैसले हो, उन पर सवालिया निशान उठाया जाए? है। इसमें सारी बातें ही हैं। हमारे सियासतदान, हमारे उलमा कराम, हमारे दानिश्वर, हमारे अब देखें ये अदलिया के बाज़ अहम शख्सियात, ये सारे डिस्कस हो रहे हैं और मनफी अंदाज में डिस्कस हो रहे हैं। कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एलामिया जारी हो जाता है, कभी हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान का एलामिया जारी हो जाता है, ताकि छोटे छोटे शहरों तक में। मैं एक दिन सोशल मीडिया पर ही देख रहा था कि एक तस्वीर बनाई गई, एक वीडियो बनाई गई, उसको वायरल किया गया और उसके नतीजे में ये हुआ कि एक बच्ची ने खुदकुशी कर ली। अब किसी को सिर्फ लाइक्स के लिए और किसी को अपने फैन फॉलोइंग के लिए कोई हरकत करना, कोई वीडियो बनाना और उसको फिर एडिट करना और उसमें गड़बड़ करना, और इसलिए कि जो मेरा पेज जो है वो वो अपग्रेड हो जाए। प्रमोट हो हाँ जाए, जी। मेरी फैन फॉलोइंग आ जाए। तो देखिए ये तो सारा कुछ आर्जी है, कितने अरसे के लिए है, मामूली कुछ बिल्कुल। मामूली अरसे के लिए, वक्ती फायदे के लिए, या वक्ती फायदे के लिए हम जो छोटी छोटी जब हरकतें करते हैं और फिर नहीं देखते कि उसके आफ्टर शाफ्ट क्या होंगे। और धोखा तो अब्दुल फरीदी साहब ऐसी चीज है जो वो लौट के हमारी तरफ लौट आता है। लौट आता है, वापस ठीक आ है ना? जाते हैं। आज अगर हम किसी को धोखा दे रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी हम हमेशा कामयाब रहेंगे, नहीं, वो किसी न किसी वक्त हमारे पास लौट आएगा।
اور پھر ہم خود دھوکے کا شکار ہوں گے، خود ہم دھکے کھائیں گے، اور لوگ کھاتے ہیں، بالکل ایسے ہے ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ دھوکے اس سے بچنا چاہیے۔ بھائی صاحب ہمارے جو ادارے ہیں، جی جو ہماری ایجنسیاں ہیں، سیکورٹی ایجنسیاں ہیں، ہمارے دیگر ادارے ہیں، ہمارے ایف آئی اے ہے اور سائبر کرائم ونگ ہے ان کا، تو یہ سوشل میڈیا کو کیا ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ بھی ایسے بے دریغ جو بے لاگ سوشل میڈیا استعمال ہو رہا ہے تو اس کو کوئی کنٹرول کا سسٹم بنایا جائے؟ اصل میں نا پاکستان اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وسیع بارڈر میں ہمیں جانا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے، پاکستان کی جو نظریاتی مقام ہے، وہ دنیا کے بہت سارے لوگوں کو، ملکوں کو لیے کھٹکتا ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک ہمارے ساتھ موجود ہے، مگر وہ جتنا پڑوسی ہے آپ کو پتہ ہے، تو لہذا ہر وہ حرکت جس میں ہمارے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ کی جا رہی ہے، وہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو، وہ مزار کا کوئی ماحول ہو، وہ اداروں کا ماحول ہو، وہ تقسیم در تقسیم کا جو سسٹم ہے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تو ادارے اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں، بہت بہترین کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ کشمکش جو ہے وہ جاری ہے، یہ جاری رہنی ہے۔ اس کو ہم کس طرح اس کو کنٹین کر سکتے ہیں؟ اس میں میرا رول ہے، آپ کا کردار ہے، باقیوں کا کردار ہے، ہمیں اپنے مقام پر رہ ارد کر گرد نظر رکھنی چاہیے، اپنے بچوں پر نظر رکھنی سب چاہیے۔ سے پہلے ہمیں خود پر نظر رکھنی ہے، پھر اپنے بچوں پر، ارد گرد پر، عزیز و اقارب پر، تو یہ اس طرح سے پھر سوسائٹی اور اچھا سماج جو ہے۔ ملک صاحب، سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں تو جہاں ہم اوپر لیول کی بات کر رہے ہیں، یہاں لیا کی بات کر لیتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لیا کا ایک فیک اکاؤنٹ بنا ہے، آپ کے علم میں ہوگا۔ جی، ڈپٹی کمشنر صاحب خالد پرویز صاحب کا سے منسوب ایک ایف بی اکاؤنٹ بنا ہے، اور اس ایف بی اکاؤنٹ پر انہوں نے جو بھی ابھی وہ اس بات کی تحقیق ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ تحقیق کے نتیجے میں وہ یہ غیر ذمہ دارانہ حرکت کرنے والا کوئی بھی بندہ ہے وہ اپنے قانونی انجام کو پہنچے گا۔ قانونی گرفت میں آئے گا، اور اس گرفت کے نتیجے میں حقیقت جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ تو لہٰذا جو ہے جو فیس بک پہ اکاؤنٹ بنایا گیا ڈپٹی کمشنر لیا کا، انہوں نے پھر اس بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ ڈپٹی کمشنر لیا کے انہوں کتنے نے اپنے آفیشیل پھر جو ان کے پیج ہیں اور جی ان کے یوٹیوب ہے یا جو کچھ بھی ہے ان کا جی سوشل میڈیا اکاؤنٹ جتنے جی بھی ہیں جتنے بھی وہ انہوں نے اوپن کیے ہیں۔ اوپن کیے، انٹروڈیوس کرائے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ اکاؤنٹ جعلی ہے، فیک ہے، اور فیک اکاؤنٹ کے ذریعے ایک بے بنیاد گفتگو کی جا رہی ہے، الزام تراشی اور گھٹیا پن کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ایک بات تو فرید صاحب بڑی کلیئر ہے، بڑی کلیئر ہے، دنیا کا مہذب اور تعلیم یافتہ ترقی یافتہ ملک ہو، یا ہم جیسے غریب ملک ہوں، یا کم تعلیم یافتہ اور کم ترقی یافتہ ملک ہو، دھوکہ جو ہے، جھوٹ جو ہے، وہ اس کے کہتے ہیں نا کہ سر پاؤں نہیں ہوتے، اور وہ آخر کار پکڑا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ جو دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، یہ کتنے دن چلتا ہے؟ یہ نہیں چل سکتا، یہ پکڑا جاتا ہے، اور یہ اکاؤنٹ بھی بنانے والا پکڑا جائے گا۔ پکڑا جائے گا، انشاءاللہ ضرور پکڑا جائے گا۔ اور یہ ہمارے اداروں کو اس کے اوپر ڈیپلی سوچنا ہوگا کہ ہمارے ملک کی جو ساکھ پر جو ضربے لگا رہے ہیں، کاری ضربے لگا رہے ہیں سوشل میڈیا کی طرف سے، جی ان کو گرفت میں لانے کے لیے ایک مؤثر پلاننگ کی ضرورت ہے، اور وہ انشاءاللہ کر بھی رہے ہوں گے کیونکہ ہمارے ادارے جو ہے وہ جاگ رہے ہیں۔ ملک صاحب، جی وزیر اعظم پاکستان نے سعودی عرب کا ایک ماہ میں دوسرا دورہ کر لیا، جی اس دورے کا بیک گراؤنڈ کوئی آپ کے علم میں؟ دیکھیں، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور بڑے شاندار تعلقات ہیں، اور صرف سعودی عرب سے ہماری کوئی اکیلی صرف ہمسائیگی نہیں ہے، اور صرف ان سے ہمارا اسلامی تعلق نہیں ہے، ہمارا ان سے مقدس سرزمین کے حوالے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو پاکستان کے جب بھی مشکل وقت آتا ہے، جب پریشانی ہوتی ہے، تو سعودی عرب پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں پہلی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی اسلامی، اس میں بھی سعودی عرب کا بڑا اہم کردار تھا، اور اس وقت سے پہلے سے اور آج تک سعودی عرب اور پاکستان کی جو دوستی ہے وہ انمٹ ہے، ناقابل فراموش ہے، کوہ ہمالیہ سے بلند نہیں، ہے۔ ان دونوں کا ان دونوں آپ کا جو کیا سمجھتے ہیں، ہمارے معاشی حالات میں کوئی تبدیلی کا امکان ہے؟
ان دوروں سے؟ فریدی صاحب، ہماری حکومتیں یہ بدقسمتی ہے کہ یہ اپنے ہم پاؤں پہ کھڑا ہونے کی پلاننگ نہیں کرتے. ہم اثاثے بیچ رہے ہیں، ہم اپنے ادارے فروخت کر رہے ہیں تاکہ ہماری جو اکانومی ہے اس کی صورتحال بہتر ہو جائے. جب باوجود اس کے کہ ہمیں تو اثر نو تھوڑی غور کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے جو اداروں کو نقصان پہنچانے والے جو رویے ہیں ان کو ہم کس طرح سد باب کریں، ان کو کس طرح سٹریم لائن لائیں تاکہ ہمارے اداروں کے جو خساروں میں چلنے والی جو صورتحال ہے وہ اس کو ہم نفع میں تبدیل کر سکیں. وہ ہم نہیں کر رہے. مگر ہمارا اس وقت تک جو انحصار ہے وہ انحصار صرف بیرونی قرضوں سے ہے اور امداد پر ہے. اس وقت بھی جو سعودی عرب میں پاکستانی پرائم منسٹر گئے ہیں، ایک ماہ میں یہ تیسرا سرکاری وزٹ ہے. پہلے پرائم منسٹر گئے تھے اور اس کے بعد سعودی وزیر خارجہ، جس میں سعودی اکانومی کے جو بڑی بڑی شخصیات وہ ہیں بھی ہے. وہ ہاں جی. وہ تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد پھر پاکستانی پرائم منسٹر اب دوبارہ گئے ہیں. ہاں جی. ان ادوار کے نتیجے میں پاکستان اور سعودیہ کے درمیان اربوں ڈالر کی جو بزنس ہے، ہاں ٹریل جی. ہے، وہ معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے وہ ہیں. ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان کو بزنس میں ترقی کرنی چاہیے، اور پاکستان کا بزنس جو ہے پھر پروموٹ ایرانی صدر نے بھی پاکستان کا دورہ کیا ہے. وہ تو تھوڑا سا اور اس کے تناظر میں ہے. تو پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو تو پوری دنیا جانتی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے جو وہاں تشریف لے گئے اسلامی تھے، ترقیاتی بینک کے سربراہ سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے. آئی ایم ایف کے ہاں جی. وفد سے، ان سے بھی وہاں ملاقات ہوئی. اقتصادی فورم پہ بھی ایک وزیر اعظم صاحب کی جو ہے وہ ملاقات تھی، سیمینار تھا، تو وہاں ان کا جانا ہوا ہے. تو بہرحال سعودی اور پاکستان کے چونکہ تعلقات انمٹ ہے، شاندار ہیں، بھرپور ہیں. اور چلو ہم امید کرتے ہیں ملک صاحب کے وزیر اعظم پاکستان کا یہ جو دورہ ہوگا پاکستانی عوام کے لیے کوئی خوشخبری لائے گا، کوئی خوشحالی لائے گا، یا ان کی جو ہے حالات بہتر ہونے کی کوئی پلاننگ ہو جائے گی. تو اس پلاننگ کے نتیجے میں ایک اور کام ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے کیا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے، آپ کی جو جنگ کی اپر لیڈ آج کل لگی ہوئی ہے، جی وزیر اعظم نے سینیٹر اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا، اور کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سے کوئی پاکستان کی عوام میں کوئی خوشحالی آ جائے گی دیکھیں، یا کوئی تبدیلی آ جائے یہ گی؟ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، ایک سادہ سی بات ہے کہ ایک دکاندار ہے، ہمارے محلے کا دکاندار ہے، ہمارے شہردار ہے، یا ہم خود فرض کر ایک شاپ کیپر ہے. تو ہمارے پاس جو اثاثہ ہوگا ہم نے اس کو مد نظر رکھ کر اپنا دکانداری کرنی ہے، یا ہم یہ مینیج کریں گے، یہ سوچیں گے کہ جی ہمیں اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے ہمیں کتنا ادھار مال مل سکتا ہے، کتنا ہم نے بقایا دینا ہے، کتنا ہمیں ادھار مل سکتا ہے، اور کتنا ہمارے پاس کل اثاثہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر پاکستانی اکانومی کو مد نظر رکھ کر بات کی جائے تو یہی صورتحال وہاں نظر آتی ہے کہ پاکستان میں جو پہلے ہی اقتصادی بحران ہے، اور اس بحران کو کنٹین کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، اس پر تو ہم توجہ کر نہیں رہے. عہدوں پر عہدے بنائے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ کابینہ کا جو حجم ہے اسے کام کیا وہ جائے. کم ہوتا. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. 20 بندے ہوتے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ جو ادارے اور محکمے وہ تو آلریڈی افسران کے ذمہ ہیں، وہی چلاتے ہیں. ملک صاحب، یہ سینیٹر اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بنانا کیا کوئی کسی کو پیغام دینا ہے کہ وزیر خزانہ وہ بننا چاہتے تھے تو وہ نہیں بن سکے، تو پھر وہ وزیر خارجہ بن گئے، تو اب انہیں نائب وزیر اعظم بنا دیا؟ نائب وزیر اعظم تو مثال کا وہ ہمارا آئینی عہدہ تو نہیں ہے. یہ جی ہمارے آئین میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ عہدہ بنا دیا گیا. کیا یہ کسی کو پیغام دینا مقصود ہے، یہ یا اس اسحاق ڈار کو تمام کے اوپر ڈومینیٹ کرنا کوئی مقصود ہے؟ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. اس سے پہلے چودھری پرویز الہی صاحب بھی ڈپٹی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. آئینی عہدہ تو شاید اس ضمن میں نہیں ہے، مگر یہ ایک حکومتی عہدہ ضرور ہے. دیکھیں، وزیر خزانہ وہ رہے، ماضی میں بھی رہے، اس دفعہ بھی رہے، اور اس کے بعد وزیر خارجہ بھی ایک بڑا عہدہ ہے. شاید اسحاق ڈار صاحب چونکہ ان کا ایکسپوجر جو ہے وہ بڑا زبردست ہے، وہ عالمی سطح پر ان کے رابطے بڑے زبردست ہیں، تو انہوں وزیر خارجہ کے بعد جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا ٹیگ جو ہے وہ شاید ان کی ضرورت ہوگی، اور اس ضرورت کے نتیجے میں پھر حکومت نے ان کو لگا دیا پھر ڈپٹی پرائم منسٹر.
اب دیکھنا یہ ہے، دیکھنا تو ایکچولی پھر وہی بات آئے گی، کیا اس سے ان کے بننے سے کوئی عوام میں کوئی ان کی کوئی حالات بہتر ہو جائیں گے؟ عوام کے حالات تو اس وقت بہتر ہوں گے کہ جب عوام چاہیں گے. عوام کے کب چاہیں گے؟ جب ہم سب لوگ یا اکثریتی لوگ سادہ زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. ہماری حالات میں تبدیلی اس وقت آئے گی کہ جب ہم فرسودہ رسم و رواج کو جو ہے ان کو رواج دینے کی بجائے ان کو ختم کریں گے، ان بس سے اب کنارہ کش ہو آپ تو جائیں گے. فرسودہ رسم و رواج کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ تو کھانے کے لالے ہیں عوام کو. اس کے باوجود ادھار لے کر آپ یہ دیکھیں نا، بل جب آتا ہے تو اس وقت بل جمع کرانے والے کی چیخیں نکل جاتی ہیں، پھر گیس کا بل آ جاتا ہے، پھر بچوں کی فیسیں آ جاتی ہیں، پھر گھر کے اخراجات آ جاتے ہیں، گھر کے روٹی روزی یہ وہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو پھر اللہ تللے تو اب کوئی بھی نہیں کر رہا. اللہ تعالی افریدی صاحب، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنے من حیث القوم کتنے فضول خرچ ہیں اور کتنے اللہ تعالی کرتے ہیں. ہم کتنی بے دردی کے ساتھ قومی اور قدرتی وسائل کو برباد کرتے ہیں، جس کا مظاہرہ آپ کو اکثر آئے روز آپ کو شادیوں پہ نظر آتا ہے کہ شادی میں، بیاہ میں، ولیمہ میں اتنے لوگ بلا لیے جاتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف نمود نمائش کے لیے بلائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مہمانوں کا کیا سلوک ہوتا ہے کہ وہ کھانے پہ کس طرح سلوک کرتے ہیں کھانے کے ساتھ کہ آپ کی ضرورت جتنا ہے آپ اتنا کھانا استعمال کریں، اتنا پلیٹ میں ڈالیں، مگر آپ کھانا اتنا بھر لیتے ہیں پھر آپ کو وہ ضائع کرنا پڑتا ہے. اور جو شام کو ایٹ دا اینڈ وہ جب کھانا ضائع ہوتا ہے تو وہ کتنے لوگوں اور کتنے غریبوں کے حصے کا جو کھاج ہے وہ آپ اروڑی پر ڈالتے ہیں. یہ آپ کی بات ملک صاحب بالکل ٹھیک ہے. آج آپ نے اس پروگرام کی توسط سے بھی ہم اپنے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ اسراف جو ہے نا، اسراف وہ دین میں جو ہے اسے منع کیا گیا نہ ہے. کنجوسی کی نہ اجازت ہے کنجوسی کیجیے اور نہ اور نہ اسراف کیا اسراف کی جائے. اجازت ہے. ہاں جی، دونوں اعتدال کا راستہ اعتدال کا اختیار کرنے راستہ کی. جو ہے وہ ہمیں اپنانا چاہیے. ہاں جی. آج کا ہمارا جو صبح کا پیغام ہے وہ بھی یہی ہے کہ اعتدال کا راستہ وہ چاہے آپ اپنی زندگی پر جب لاگو کر دیں گے تو پھر معاشرے پر اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے. میرے خیال میں ایسے ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے دین نے تمام شعبہ زندگی میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی ہدایت ہی نہیں دی، حکم بھی دیا، حکم بھی دیا ہے. بالکل. حتیٰ کہ عبادات تک میں اعتدال کا فرمایا گیا ہاں جی، کہ روزے آپ نے پورا سال نہیں رکھنے، ہاں جی، 30 دن رکھنے ہیں. ایک ماہ رکھنا ہاں ہے. جی، ٹھیک ہے نا جی. 24 گھنٹے آپ نے نماز نہیں پڑھنی، بالکل 5 وقت آپ نے نماز پڑھنی ہے. بالکل. 23 گھنٹے آپ باقی زندگی کے کام کریں، مجموعی طور پہ 1 گھنٹہ یا اس سے کچھ کم وقت جو ہے. یہ دیکھیں نا کہ کیسا خوبصورت مذہب ہے کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی تعلیمات اللہ کی علیہ وسلم روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو پھر ہمارے سونا بھی جو ہے نا وہ بھی عبادت بن جاتی عبادت ہے. بن جاتا ہے. اب آپ کاروبار کرنے جائیں وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. دیکھیں ایک سچا تاجر جو ہے ہاں جی، اس کا کتنا رتبہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ کا دوست ہے. اللہ کا دوست. بالکل. دیکھیں نا وہ کھرا مال بیچتا ہے، ہاں جی، اس میں اگر کوئی نقص ہے تو وہ بتا کر بیچتا ہے. ٹھیک ہے نا. ناجائز منافع خوری نہیں کرتا، اس لیے چیز کو روک کے نہیں رکھتا کہ اس کے دام بڑھیں گے زیادہ منافع کماؤں گا. دیکھیں کتنی ہدایات ہیں، کتنے روشن پہلو ہیں. اگر ہم ان روشن تعلیمات کو اپنا لیں، اپنے فالو کر لیں ان کو، جس طرح آج کل ٹک ٹاک کو فالو کیا جا رہا ہے، جس طرح آج کل دیگر چیزوں کو فالو کیا جا رہا ہے، اگر ہم اپنے دین کو فالو کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، ہم ان روشن تعلیمات کو بھی اپنانا شروع کر دیں. مطلب ہم مانتے ہیں نا، جی ہم مانتے ہیں اس لیے کہ بھی ہم پیدائشی مسلمان ہیں. جی ہمارے والدین مسلمان تھے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے جی اور ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں. ایسے لیکن اصل اس کی حقیقت تو اس وقت ہمارے اوپر عیاں ہوگی جب ہم اس کلمہ کو اپنے اوپر لاگو کریں گے. ہم اس جھنڈے کے تلے اپنے آپ کو سپرد کر دیں گے. اصل تو اس وقت ہوگی جب ہمیں ہمارا دین جو کہتا ہے کرنے کو وہ ہم کرنا شروع ہو جائیں گے، اور جس سے ہمیں روکا گیا ہے وہ اگر ہم رک جائیں گے تو پھر ہم اس حقیقی مقصد کو پا تو سکیں گے. یہاں ایک اور خبر پر ملک صاحب میں آپ سے تبصرہ چاہوں گا جی کہ ملک کو ذیلی اسمبلیوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. جی یہ فرما رہے ہیں جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب. انہوں نے کہا جمعیت علماء اسلام کو پارلیمنٹ سے دور رکھنے والے سن لیں، غلامی قبول نہیں، ہم عوامی میدانوں میں ظلم کا مقابلہ کریں گے.
वो कैसे जुल्म हो रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं एक बड़े जहांदीदा सियासतदान हैं, और मौलाना साहब का वो जमहूरी कहते हैं कौम के हर बच्चे को मकरूज कर दिया गया, आजादी तहरीक के जरिए मुसल्लत निजाम का खात्मा करके हकीकी जमहूरियत बहाल करेंगे। जी, मौलाना साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि मुल्क के हर बच्चे को कर्ज़ों का गुलाम बना दिया गया है। ये इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का एक-एक बच्चा, बल्कि पैदा होने वाले बच्चे भी जो है वो मकरूज़ है। बाकी रहा जाली असेंबली, तो ये पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी असेंबलियाँ वजूद में आई हैं जिस पे हारने और जीतने वाले सारों का जो है वो इत्तेफाक हो, और सारे एक दूसरे के साथ खुश कलामी करें, खुश असलूबी के साथ एक दूसरे को वेलकम कहें, अपनी हार और उस दूसरे की जो जीत है उसको तस्लीम करें। नतीजतन आवे यावे और जावे जावे के जो नारे हैं, ये हमारी कौमी सियासी तारीख और असम्बलियों की तारीख के साथ ये जुड़ गए हैं, और उस जुड़ने का नतीजा ये हुआ कि कभी कौमी इत्तेहाद की तहरीक है, कभी पीडीए है, कभी पीडीएम है, कभी कौन सी है, कभी कौन सी है। तो ये इस मामला तो चलता रहता है। मौलाना फजलुर रहमान चूंकि एक में जब्त आम है जी, और वो है बिला वजह जरूरत से ज्यादा गंदम मंगवाने का इंकशाफ हुआ है। ये उसी का नतीजा हमारा किसान भुगत रहा है। ये इंकशाफ नहीं है, ये अखबार वाले ने पहले भी खबरें ये पढ़ चुके हैं। ये कोई इंकशाफ नहीं है, ये माजी की जो सूरत हाल है, ये 3-4 महीने 5 महीने पहले जब गंदम का बहरान पैदा हुआ, उस बहरान के नतीजे में हुकूमत ने फॉरेन से दरामद करने का फैसला किया गंदम को, तो उस वक्त इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया है, और उस मिसमैनेजमेंट का नतीजा ये हुआ कि गंदम जरूरत से जायद जो है वो इन्होंने मंगवा ली। अपने गोदाम जब इन्होंने भर लिए, तो ये नहीं सोचा कि हमारी फसल आने वाली है, हमारा किसान जो है उसकी जो तैयार फसल होगी वो कहाँ जाएगी, उसको कौन खरीदेगा। अगर ये उस वक्त इस बात का इदराक कर लेते हैं तो नतीजतन आज हमारा किसान यूं परेशान हाल ना होता कि 12,000 रुपए में ब्लैक में उसने डीएपी खरीदी, यूरिया खरीदी, नाइट्रोफास खरीदी, महंगे पेस्टिसाइड खरीदे, डीजल कि बार-बार कीमतों में इजाफे के बाद उसने अपना ट्यूबवेल और अपना पीटर चला के उसने नहर को अपने गन्ने को सैराब किया, और उसपे जो लागत आई है, अच्छा फिर हर हर जो दुकान खेत काश्तकार है वो ओनर नहीं है, वो उसने ठेके पे भी जमीन ली हुई है। अच्छा, उसने अपने बच्चों की जरूरियात पूरी करनी है, किसी का बच्चा पढ़ रहा है, किसी के बच्चे की शादी है, ये वो सारे अखराजात हैं जो एक किसान नहीं मलिक बर्दाश्त साहब, करता है। यहाँ हमारे जो मंसूबा साज है मुल्क के, मंसूबा साज जितने भी मुल्क के हैं, उनको आप वोट देकर मुंतखब करते हैं, और क्या जब आप वोट दे रहे होते हैं तो क्या आप इस बात का इंश्योर करते हैं कि जिस बंदे को हम अपने वोट का हकदार समझते हैं, क्या वो इस अहलियत से माला माल है कि वो आपके हमारे जो दर्द है उनसे आशना है, क्या वो उन दर्द और उनसे तकालीफ से हमें निजात दिलाने के लिए तैयार है। वो तो जो भी मुंतखब होता है वो तो फिर वीआईपी प्रोटोकॉल का शिकार हो नहीं जाता है। चलो ये हमारे अवामी नुमाइंदगान जो है वो तो चलो हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। जी, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो मंसूबे बनाती है, जो तमाम प्लानिंग है जिसके अंडर हो रही होती है, जी। क्या वो भी इस मुल्क के लिए खैर खा नहीं है? अब्दुलरहमान फरीदी साहब, जो आप में से हैं, अगर उन्हें आपका ख्याल नहीं है, और तो जो अशराफिया है, ब्यूरोक्रेसी है, वो तो आपको जवाब दे नहीं है। वो आपके पार्ट एंड पार्सल तो हैं, फैसिलिटेटर आपके हैं, मगर स्कीम तो आपने देनी है, प्रोग्राम तो आपका चलना है, नजरिया तो आपका चलना है। अगर आपका नजरिया, आपके नुमाइंदे का नजरिया, आपकी हुकूमत का नजरिया आपको फैसिलिटेट करने का नहीं है, आपके लिए मुश्किलात पैदा करने का है, तो ब्यूरोक्रेसी आपको सहूलत पैदा करेगी कि नहीं मलिक जी। साहब, ब्यूरोक्रेसी सहूलत तो पैदा करती है। ब्यूरोक्रेसी यहाँ हमारे इतने महकमे जात हैं, जी, जिस तरह शुमारियात का महकमा है, ज़राअत का महकमा है, इसी तरह और दूसरे महकमे हैं। जी, ये महकमों की क्या कोई प्लानिंग नहीं है? क्या इनको पता नहीं है कि भी हमारे इस वक्त मुल्क में गंदम की कितनी पैदावार होनी है जी, इस साल, हाँ जी, और उसकी जो है हमारी कितने रकबे पर काश्त है और कितनी पैदावार होगी? पता होता है। तो उसके बावजूद भी ये सारे कुछ करते हैं। क्या इसमें कोई करप्शन का कोई अमल दखल है, ये क्या है ये? आप ये देखें कि पाकिस्तान में कभी किसी ब्यूरोक्रेसी के रुकन ने, अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे पास ऐसा नहीं है। कभी किसी रुकन ने ये कहा है कि चूंकि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की ये तजवीज़ दुश्मन है। अवाम के हकूक के साथ मुतसादिम है,
لہٰذا میں اپنے عہدے سے الگ ہوتا ہوں۔ کبھی کسی نے کہا ہے؟ نہیں نہیں کہا۔ کہا۔ جب کسی نے نہیں کہا تو پھر یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ہماری جتنی بھی پالیسیاں بنتی ہیں، آپ ایجوکیشن میں دیکھ لیں ہمارے پاس کون سی پالیسی ہے، ہمارے پاس تعلیمی میدان میں کتنے سسٹم رائج ہیں، کیا قومیں اس طرح بنتی ہیں؟ ہمارے پاس ایک بیگ ہوتا، ایک یونیفارم ہوتی، ایک سکول کا ٹائم ہوتا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے کہ ترقی کس طرح نہیں ہوتی۔ جب لوگوں کو ہم نے تقسیم کر دیا، امیر کا سکول اور ہے، غریب کا تو سکول اور ہے، درمیانے درجے کا سکول اور ہے، ویسے بھی اس وقت تو گندم کا جو شدید بحران ہے، تو گندم کا شدید بحران تو میرے لیے ہے نا۔ آپ دیکھیں نا کہ کاشتکار جو ذمہ دار ہے وہ اس وقت سڑکوں پر ہے، سڑکوں وہ پر اپنی گندم لے کے وہ ادھر ادھر مارا مارا پھر رہے کہ بھی کو خرید لے، جی اور خرید کس قیمت پر لے؟ جو حکومت نے مقرر کی ہے، جی اور مقرر قیمت جو ہے وہ کسان کے اخراجات کو برابر نہیں کر رہی، اب لیکن اس کے باوجود بھی اس قیمت میں خریدنے کے لیے اس سے گندم کوئی تیار نہیں ہے، عبد الرحمن فیضی صاحب، حکومت بھی تیار نہیں ہے۔ آج 29 اپریل 2024 ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آج سے ٹھیک ایک سال پہلے کا جو 29 اپریل 2023 ہے، اس کو اگر یاد کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے یہی حکمران، ہماری یہی ریاستی مشینری، ہمارے گندم کے جو کاشتکار ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے مار رہے تھے، لوگوں کے پاس کبھی گندم باہر نکالو، گندم باہر نکالو، اور گندم ہمارے جو فوڈ سینٹر ہے، فاسٹ فوڈ سینٹر ہے، وہاں پہنچاؤ۔ وہاں پہنچاؤ۔ کتنی ایف آئی آر لیا میں ہوئی ہیں، ہاں جی، کتنے لوگوں کو پریشان کیا گیا۔ گندم انہوں نے خود تیار کی ہے، انہوں نے کھاد بیج خود خریدا، پانی خود لگایا، راتوں کو جا کر انہوں نے اس کی آبیاری کی ہے، اور سرکار نے ان سے گندم خریدی نہیں ہے، چھینی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور آج 365 دن کے بعد وہی کسان گندم اٹھائے پھرتا ہے، ہاں، پریشان حال ہے، اور رو رہا ہے کہ گندم اس نے کاشت کیا اور اب اس نے اس کی لاگت کیا ہے اور اس کو کیا ریٹرن یہ کیا ہے۔ ہمارے ملک دشمنی نہیں ہے ہمارے جو منصوبہ سازوں کی؟ عوام دشمنی تو ہے نا جی، میں تو سمجھتا ہوں یہ ملک دشمنی بھی ہے عوام دشمنی کے ساتھ ساتھ۔ عوام میں جب بےچینی پیدا ہوگی آپ یہ دیکھیں گے نا، جب اب گندم کا کاشتکار جو ہے جی، وہ ذلیل و خوار ہوگا تو وہ اگلے سال کے لیے گندم تو نہیں اگائے گا میرے خیال میں، نہیں وہ اچھا کیا کرے گا؟ وہ کوئی اور فصل اگا لے گا۔ یہ پلاننگ تو ہونی چاہیے۔ آپ کپاس کو دیکھ لیں نا، کپاس کی فصل کس طرح تباہ و برباد ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں ہوتا اسی طرح ہے نا، کہ ہمارے ہاں چونکہ پلاننگ نہیں، منصوبہ بندی نہیں کی جاتی، ہمارے ہاں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک فصلات کے اگاؤ میں بھی ایک توازن رکھیں۔ نہیں، یہ منصوبہ سازی کیا ہوتی ہے؟ یہی تو ہوتی ہے یہ ظاہر کہ حکومت اس کی پلاننگ دے رہے، اتنے رقبے پر جو ہے نا گندم کاشت ہوگی، ہاں جی، اتنے رقبے پر گنا کاشت ہوگا، اتنے رقبے پر کپاس کاشت ہوگی، وہ پلاننگ دے نا کاشتکار کو۔ جو اتنے بڑے بڑے محکمے بنائے ہوئے ہیں، شماریات کا بنایا ہوا ہے، زراعت کا بنایا ہوا ہے، ان کے فیلڈ کا اتنا سٹاف ہے، اتنا ورکر ہے، کیا وہ جا کے وہ پلاننگ گورنمنٹ کی وہ نہیں کر یہ سکتا؟ گائیڈ لائن ہونی چاہیے، یہ بالکل وقت کی ضرورت ہے۔ اب تو کیلکولیٹڈ دنیا ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہم زندہ ہے، سانس لے رہے ہیں، ہمارے بچے ہم سے زیادہ بہتر آئی ٹی کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس کے مطابق جو ہے فصلات کا اگاؤ کیا جائے۔ جی، سب سے بڑی ہمیں جو فصلات میں جس پہ ہمارا ڈالر زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے وہ خوردنی تیل ہے۔ خوردنی تیل ہم تمام تر کوشش کے باوجود، ڈیمانڈس کے باوجود آج بھی درآمد کرتے ہیں، اور اس کی درآمد پہ پھر ہمیں زر مبادلہ اپنا خرچ کرنا پڑتا ہے۔ کیا ہم سورج مکھی نہیں اگا سکتے؟ اگتی ہے، ہمارے ہاں اگائی جاتی ہے، مگر ہماری ضرورت سے وہ ناکافی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، پھر پلاننگ دے نا، ہاں جی، یہ کسان کاشتکاروں کو پلاننگ دے کہ اتنے رقبے پر اتنے کاشتکار جو ہے اس ضلع میں وہ سورج مکھی کاشت کریں گے، جی، تو یہ ہونا چاہیے، اس کے لیے اتنے رقبے پر گندم کاشت کریں گے، اتنے رقبے پر جو ہے گنا کاشت کریں گے۔ ایگری ڈپارٹ اب دیکھنا لیا ہے خاص کے، اس کا نشیبی بیلٹ ہے، تھل ہے، اور برانی علاقہ ہے، یہ تین ہمارے پاس بیلٹ ہے۔ اسی طرح ہر ضلع میں کچھ نہ کچھ بیلٹس ہوتے ہیں، تو ہمارے جو ایگری ڈپارٹمنٹ ہے یا دیگر جو شعبہ جات ہے وہ ہمارے کسانوں کی رہنمائی کریں کہ جی نشیب کے علاقے میں یہ کاشت کیا جائے، تھل کے علاقے میں یہ کاشت ہو، اور بارانی علاقے میں یہ کاشت ہو۔ یہ پھر ان کے پاس ایک نیٹ رزلٹ آ جائے گا کہ جی تھل کے علاقے میں فرض پہ 5 لاکھ ایکڑ اراضی ہے قابل کاشت ہے، تو اس پہ 5 لاکھ ایکڑ پہ آپ گندم کاشت کرتے ہیں،
گنا نشیب کے علاقے میں کاشت کریں اور جو بارانی علاقہ ہے اس میں آپ کیا کاشت کریں. یہ انہیں جو پروفیشنل گائیڈ لائن ہے یہ محکموں کو دینی چاہیے. اور تو کلیان ملک صاحب آپ نے پچھلے دنوں کوئی کسان بیٹھک جو ہے نا وہ آپ نے اٹینڈ کی ہے، اس میں کسان کیا رونا رو رہے تھے؟ کل اتوار والے دن روزنامہ خبریں کے زیر اہتمام اور سماجی رضاکار تنظیموں کے مشترکہ ایک تعاون سے چوک اعظم میں کسان مرکز میں کسان بیٹھک میں ایک بیٹھک ہوئی ہے. اس میں بیٹھک میں اہم خیالات کا اظہار کیا اور اس کے نتیجے میں جو میں سمجھا ہوں وہ یہی تھا کہ سب لوگ اس بات کا رونا رو رہے تھے کہ بھی کسان دوست کام نہیں ہو رہے، کسان کش کام ہو رہے ہیں، کسان کشی بند کی جائے. یہ ان کا کہنا تھا اور یہ اس نشست کا تھا کہ کسان نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی جد و جہد اور اخراجات کے ساتھ گندم کی جو فصل ہے اس کو کاشت کیا ہے، مگر ہمارے جو پالیسی میکر ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، اب ان کا پرسان حال کوئی نہیں بن رہا اور لوگ جو ہے وہ اپنی گندم اٹھا اٹھا کر مارکیٹ میں ہے اور گندم خریدنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا میرے صاحب ایک اور خبر چل رہی ہے، سولر پلیٹوں پر فکس ٹیکس حکومت لاگو کرنے جا رہی ہے. اس میں وہ پھر ہمارے وزیر توانائی جو ہے جی انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی. ہاں جی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ بھی وہی کہوں گا جو تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، وہ بھی جس طرح سوشل میڈیا کی ایک کمپین کا ذکر ہے، یہ بھی ایک کمپین کا ذکر ہے اور اس کمپین کے نتیجے میں حکومت کو یہ تردید کرنی پڑی کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس لگا رہی ہے، فلاں کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے اور گورنمنٹ جو ہے کو اس کو وضاحت کرنی پڑی اور سوشل میڈیا کا یہ غلط استعمال ہے یہ خاص مقاصد کے لیے ہوتا ہے. کبھی وہ گورنمنٹ کے خلاف یوز کیا جاتا ہے، کبھی وہ اداروں کے خلاف یوز کیا جاتا ہے، کبھی وہ علماء کے خلاف یوز کیا جاتا ہے. یہ مختلف جو ہے ایشوز وہ کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں فرسٹریشن پیدا ہو. اس پر سے دیکھیں نا ہم اس بات سے اگر بے نیاز ہو کر یہ کام کریں گے کہ جی لوگ جو ہے وہ بے چینی ہو، تو بھائی اگر یہ گھر کے مکین گھر کا ایک فرد اگر بے چین ہوگا تو الٹیمیٹلی کہ گھر کے جو باقی افراد ہیں وہ بھی سکھ اور چین کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے. لہٰذا یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بے بنیاد مہمات چلائی جا رہی ہیں یہ خاص مقاصد کے تحت ہوتی ہیں اور ان مقاصد میں ایک ہی بات کامن ہوتی ہے کہ فرسٹریشن ہو، بے چینی ہو، لوگوں میں انتشار پھیلے اور انتشار کے نتیجے میں جو ملک ہے اس کو کمزور کرنا جو ہے یہ ہدف ہوتا ہے. یہ ملک صاحب آج کا پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں. میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری لائیو ٹرانسمیشن کی صبح کی جو نشریات ہے یہ پہلی نشریات تھی. اس پر آپ ہمیں کومنٹس بھی کریں گے، ہمارے پیج کو فالو بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب اور لائک اور کومنٹس کریں گے. تو آپ کے کومنٹس اور لائک کی روشنی میں جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انداز میں آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. یہاں میں آج کے اس صبح کی نشریات کی توسط سے میں مبارکباد دیتا ہوں اور ڈاکٹر سائمہ بطول صاحبہ کو جو نشتر ہسپتال 2 کی جو ہے ایم ایس تعینات کی ہے حکومت پاکستان نے ان کو وزارت صحت نے، تو ان کو مبارکباد دیتے ہیں کیونکہ وہ لیا کی جو ہے نا شہری ہیں. لیا کی ہماری ایک بہت اچھی ایڈمنسٹریٹر خاتون ہے یہاں لیا کی رہائشی. یہاں ایم ایس کے فریض بھی انہوں نے سر انجام دیے، یہاں سی او ہیلتھ کے فریض بھی انہوں نے سر انجام دیے. ڈی جی خان ٹیچنگ ہاسپٹل میں بھی انہوں نے فرائض انجام دینے کے بعد اب نشتر ہاسپٹل 2 کی ایم ایس ان کو تعینات کیا گیا ہے. اپنے پروگرام کی توسط سے جہاں رانا سلطان محمود اختر صاحب کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی. یہ آپ کے پاس نام جو لوگ ہیں جی رانا سلطان ان کا محمود شکریہ بھی اختر ادا صاحب کر دیں. کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جی انہوں نے پروگرام میں شرکت کی اور نیک تمناؤں کا پیغام بھیجا. اس کے بعد مسعود الہی ملک صاحب نے بھی پروگرام میں شرکت کی. کیونکہ فرینڈز یہ پروگرام آج اس کا آغاز ہوا ہے اور اس کو ہم کوشش کریں گے بہتر سے بہتر کریں، بہتر سے بہتر بنائیں گے اور اس میں آپ کی زیادہ سے زیادہ شمولیت جو ہے وہ بھی اس میں ہمارے لیے رہنمائی کا سبب ہوگی. جی اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں اپنے حصے کی شمع روشن کرتے رہیں اور ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں، پوری ملک اور قوم کے لیے دعائیں کریں. جی بہت اللہ حافظ.